हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। इस्लामाबाद का रेड जोन एक ऐसी अजीब सी जगह बन चुकी है जहां एहतजाज करने वाले आते तो बड़के लगाते और इनकलाब बर्पा करने का नारा लगाते हुए आते हैं और वापसी में हुकूमत से एक लॉलीपॉप ले जाते हैं और अपनी इज़्ज़त और कुछ बदबू वहां छोड़ जाते हैं जो बाद में इस्लामाबाद के शहरियों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। आज भी कमोबेश कुछ ऐसा ही हुआ जब मुमताज़ कादरी के आशिकान जो हैं वहाँ से गए तो कहा यह गया कि जनाब उनकी जो ओरिजिनल जो मुतालबात थे वो तो ऐसे थे कि ज़ाहिर है शायद अगर वो हुकूमत की जगह होते तो वो भी कबूल ना करते, लेकिन बाद में जो मुतालबात सामने आए हैं उन पे वसअतुल्लाह खान रोशनी डालेंगे अगर डाल सके तो। ये तो मुझे कोई थोड़ी सी मैं भी डाल सकता हूँ, मज़ायक़ा नहीं है। आप दो करके पहला मुतालबा तो ये है कि जो 295C है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसमें तौहीन रिसालत के बारे में उसमें कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं है, ना इस तरह की तरमीम की जाएगी, ये बात मान ली गई है। दूसरी बात जो मानी गई है वो ये है कि पुरअमन एहतजाज करने वाले गिरफ्तार शुदगान को रिहा कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये कि पुरअमन एहतजाज एक आईनी हक़ है, गिरफ्तारी क्यों की है बिल्कुल तो उस लिहाज से हुकूमत की मेहरबानी ये किया। तीसरा है तौहीन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकदमात में सज़ा याफ्ता किसी फ़र्द को कोई रियायत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वैसे भी मेरे ख्याल शायद कोर्ट्स के हाथ में है हुकूमत के इतने से जो भी है, जाहिर है कि एक अंडरस्टूड सी बात है। चौथा है फोर्थ शेड्यूल की फहरिस्त पे नज़रसानी का अमल जारी है, बेगुनाह अफराद के नाम खारिज कर दिए जाएंगे, देखेंगे कोई एतराज़ नहीं हो सकता। पांचवा है कि उलमा कराम पे दर्ज मुकदमात की वापसी का जायज़ा लिया जाएगा, सोचेंगे है। इसमें हालिया का लफ्ज़ था वो काट दिया है, पता नहीं किसने काटा है। छठा है मीडिया पर फहुश प्रोग्रामों की रोकथाम के लिए उलमा कराम सबूतों के हमरा, सबूतों के हमरा पैमरा से रुजू करेंगे जो कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मजाजी दायरा है। जाहिर है सबको पता है जो वैसे भी उनके पास पहले भी ये हक था, लेकिन यार सबूतों जाना पड़ेगा। ये है वैसे मुश्किल काम है थोड़ा। नहीं मुश्किल नहीं, दिलचस्प काम है। ये भी है। सातवां है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के ज़िम्न में सिफारिशात मुरतब करके वज़ारत मज़हबी अमूर को पेश की जाएंगी। ज़ाहिर है कोई भी शहरी कभी भी पेश कर सकता है, इसमें क्या मसला है। तो ये सारे जो 7 मुतालबात हैं ये मान लिए गए हैं। और क्या चाहिए इसमें एक दो मुतालबात रह गए कि डीवीडी की कीमत जो है ना वो 50 रुपए से कम करके 45 रुपए कर दी जाए। सर आप प्लीज इनको हल्का ना समझें। अच्छा, ये टॉरेंट्स का काम है आजकल, डीवीडी कौन खरीदता है, तो वो अपनी जगह देखो बड़े में सही। मुझे तो लगता है कि मुमताज़ कादरी के आशिकान के ऊपर ताहिरुल कादरी फॉर्मूला अप्लाई हो गया। आपको याद होगा जब वो आए थे, नहीं ऐसे ही नहीं आए थे ना यार, मुबारक हो मुबारक ना करें यार। मैं ताहिरुल सर आप पूरी बात नहीं सुनते हो, फिर आप मुझे जज कर रहे हो। मैं उनका मुरीद हूं, मैं बुरा मानता हूं आप। ओके सर मैं दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूं। जो ताहिरुल कादरी के साथ किया गया था पहले धरने में, इनके साथ भी तकरीबन यही किया गया। आपको याद है वो निकले थे अपने हीटेड कंटेनर से, मुबारक हो हम जीत गए। आखिरकार क्या था, कायनात साहब ने क्या किया दिया था? कुछ नहीं दिया था ना। इसमें तो चलो हल्का सा लॉलीपॉप है, उसमें तो जी यार आप कह सकते हैं कि ये क्या मतलब नहीं यार, ना तजर्बेकारी थी, ना तजर्बेकारी थी, तो इस दफा जाहिर है कि बहुत ज़्यादा इन हज़रात की या हुकूमत इन हज़रात की। अच्छा सही। तो इस वजह से अब वो चले गए। अगली दफा यही लॉर्ड जब तजर्बेकार होके आएगी ना तो फिर आप दांतों तले उंगलियां दाब लेंगे। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब जब दूसरी दफा आए थे तो तारुफ करा दूं किनका, ये जो अच्छा हाँ प्लीज ताकि आपको अंदाजा हो कि इनको आप हल्का ना लें। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना वक्ता डाल देंगे। ठीक है बताएं। पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब आलमी तंजीम अहले सुन्नत के सरबराह हैं। गुजरात के गांव मरारिया में उनका मदरसा और मस्जिद है। इलाके की जाहिर है कि बहुत रिस्पेक्टेबल शख्सियत है, मगर 2 माह से 4th शेड्यूल के तहत नकलो हरकत पे पाबंदी है। उसके बावजूद चेलों में गुजरात से पिंडी पहुंच गए और पिंडी से डी चौक पहुंच गए और फिर मेरा ख्याल है अब गुजरात पहुंच गए होंगे। इस क़यादत में 2 सरकारी मुलाजिम भी हैं हाजिर सर्विस। आस्ताना आलिया बक्खी शरीफ मंडी बहाउद्दीन के सज्जादा नशीन अल्लामा नवेदुल हसन शाह साहब महकमा औकाफ के ख़तीब हैं और तनख्वाह पाते हैं। दूसरे जो सरकारी मुलाजिम हैं इस लीडरशिप में, धरना लीडरशिप में, वो हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जलाली। आप जामिया गौसिया रिजविया सेक्टर I-8 इस्लामाबाद के मोहतमिम हैं, मगर
اسلام آباد کالج فار بوائز نزد میلوڈی مارکیٹ میں سینئر لیکچرر بھی ہیں. دھرنے کے ایک اور سرکردہ قائد ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب، جن کے آپ نے ویڈیو بھی چلائی تھی. لاہور کی پیر مکی مسجد کے خطیب ہوا کرتے تھے، اوقاف کے ملازم تھے، پھر اوقاف نے انہیں کسی وجہ سے برطرف کر دیا، اللہ جانے کوئی وجہ ہوگی. ایک اور رہنما ہیں علامہ عرفان شاہ مشہدی صاحب، آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، تھوڑے سے تنومند ہیں اور دے رگڑا کر رہے ہیں. ہاں بالکل. اچھا، اس کے اوپر ویسے بڑی خوبصورت ویڈیو یہ جو ہیں یہ اکثر اپنا جو وقت ہے یہ برطانیہ میں گزارتے ہیں. کبھی کبھار جب مناظرے کو جی چاہتا ہے یا شعلہ بیانی کو تو پاکستان. فصلی بٹے پلیز یار سر نہیں علماء کرام کے بارے میں یار مطلب ٹھیک ہے، تو مناظرے کے لیے جب جی چاہتا ہے تو پھر یہ آ جاتے ہیں. اچھا، علامہ صاحب کے ایک بھائی مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں، ٹھیک ہے. اب آ گئے اپنے ثروت اعجاز قادری بھائی. کراچی میں ان پہ کئی مقدمات ہیں، ظاہر سیاسی رہنماؤں پہ ہوتے ہیں، ان پہ بھی ہیں. ان کی جماعت سنی تحریک ٹیررزم کے شعبے میں واچ لسٹ پہ بھی ہے، اور بھی جماعتیں ہیں. پنجاب میں داخلے پہ پابندی ہے، یہ بھی کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے. اچھا ہے، یہ تو ہے دھرنا پارٹی کی قیادت. ایک صاحب ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، اچھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شعلہ بیاں تقریر سے متاثر ہو کے ممتاز قادری صاحب ممتاز قادری بنے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا کہ جب انہیں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا کہ آپ بھی انسٹیگیٹر ہیں، آ کے جواب دیں، تو تھانہ کوہسار میں کہا جاتا ہے کہ ایک حلف ان کا موجود ہے کہ میں ممتاز قادری نامی کسی آدمی کو جی ہاں یس ٹھیک ہے. تو اس طرح ظاہر ہے کہ گرفتاری سے بچ گیا. سنا ہے کہ لاکھوں کا کروڑوں کا چندہ آ رہا ہے، تو اس میں ظاہر ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے، آپس میں اختلاف ہم تینوں میں بھی ہو سکتا ہے. یار ایسی کیا بات ہے، اگر کسی دن اللہ نے چاہا کہ اتنا پیسہ آیا ہمارے پاس. تو حنیف قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے الگ اپنا ایک ٹھیا سجایا ہوا ہے، اور جو ڈی چوک کی قیادت ہے ان کا الگ ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ملک گیر قیادت ہے جیسے جمعیت علماء پاکستان، صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر اور اویس نورانی صاحب، وہ ایک الگ ہیں، وہ تینوں سے الگ ہیں. وہ تیسرا ایک دھڑا ہے. تو ہوا یہ ہے کہ یہ جو دھڑے بندی ہوئی اس میں ایک یہاں آ گیا جن کو نہ جے یو پی کی حمایت حاصل تھی، جماعت اسلامی شروع میں بہت پرجوش تھی لیکن انہوں نے اپنے الگ سلسلہ کر لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی وہ ظاہر ایسے موقع پہ تو غائب ہی وہ تھے. تو یہ بیچارے پھنس گئے، اور اب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں دھکا تو دے دیا گیا، اب انہیں بچائے کون. تو آج پھر کراچی سے تشریف لائے اویس نورانی صاحب اور رفیق پردیسی صاحب، انہوں نے مذاکرات کیے اور یہ جناب یہ 7 نکات. اچھا یہ جو ہے اس میں وہ چھوڑ دیں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں آپ یہ غور کریں کہ کیا نہیں لکھا ہوا. ممتاز قادری کا ایک ذکر نہیں ہے، حالانکہ یہ جو دھرنا دیا گیا تھا کس کے لیے دیا گیا تھا؟ ممتاز قادری کے لیے. نعرے جو بلند ہوئے تھے وہ ممتاز قادری کے بلند ہوئے تھے، اور جو اوریجنل ڈیمانڈز تھی اس میں کیا تھا کہ ان کو شہید کا درجہ دیا جائے، اڈیالہ جیل میں جو ان کا سیل تھا اس کو نیشنل ہیریٹیج سائٹ بنائی جائے، لائبریری بنایا جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور آخر کار کیونکہ ہاتھی کے دانت جو ہوتے ہیں وہ دکھانے کے اور کھانے کے اور. تو اصل مقصد کیا تھا، تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باقی پیچھے ہٹ کے ان کو دھکا دیا گیا، میں ان کو دھکا دینے کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ تو یہاں پر ممتاز قادری کے نام اور نعروں کو استعمال کیا گیا اپنی سیاست کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. اور اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جو بریلوی دینی جماعتی تنظیمیں ہیں ان کے اندر بھی گروپنگ ہے، اور ایک اور بھی فیکٹر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بریک کا وقت آ گیا ہے. بریک سے پہلے میں ایک ایٹریبیوشن کے بعد بریک لے لیں. یہ جو میں نے بنیادی طور پہ جو معلومات قیادت کے بارے میں جمع کی ہیں، یہ IBC اردو ایک ویب سائٹ ہے ہمارے سبق سید صاحب کی، اس میں عمر فاروق ہے، ان کا تجزیہ تھا، تو اس سے میں نے اخذ کیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ایک بریک لے لیں اس کے بعد واپس رائٹرز والا سین نہ ہو جائے. ویلکم بیک. اچھا بات ہو رہی تھی کہ اس پورے خاکے میں
کوئی ممتاز قادری کا ذکر نہیں ہے، اور حالانکہ ممتاز قادری کے نام کو استعمال کر کے کسی کے سائن بھی نہیں ہے، اس پر ہم آتے ہیں، 20 روپے کا رسیدی ٹکٹ ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو ہمیں نیٹ سے اٹھائے کتنا اوتھینٹک ہے نہیں ہے اس پر ہم آتے ہیں. لیکن ایک اور بات ہے کہ پھر یہ آپ نے مہم چلائی کیوں؟ ہاں اس کے لیے ہمیں ہلکا سا ریوائنڈ کرنا ہوگا کہ پوری جو دینی سیاسی بریلوی جماعتیں ہیں، ہاں ان کو چیلنج کیا تھا؟ مین چیلنج تھا دیوبندی جماعتوں سے اوریجنلی، کیونکہ دیوبندی جماعتوں کا کیا نعرہ تھا؟ جہاد، جو انتہا پسند جماعتیں ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھا کے کافی فنڈنگ بھی ملی، ریکروٹمنٹ بھی ملی، اور پھر جنوبی پنجاب جو ٹریڈیشنلی بریلویوں کا گڑھ تھا وہاں پر آپ نے ان روڈز بھی بنائے. تو آخر کار کوئی نہ کوئی ریلینگ پوائنٹ تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا ایز اے پولیٹیکل آرگنائزیشن یا ایز اے موومنٹ. تو ان کو یہ ملا مجھ سے رسالت، اور قادری ان کا پوسٹر بوائے بن گیا. اب کیونکہ آپ کو کوریج بھی ملی ہے، اور آپ کم از کم اپنے جو کنسٹیچوئنٹس ہیں ان کو مطلب جتنی بھی تھوڑی بہت ہی گالیاں دے دے کے کوریج حاصل کی، جیسے بھی ملا. مائی پوائنٹ از کہ ان کا مقصد پورا ہوا ہے نہیں پورا ہوا وہ اپنی جگہ. مقصد ان کا یہ تھا کہ یار ہم بھی نا اس حلوے کی دیگ میں سے ایک دو نوالے اپنی طرف سیکیور کر لیں. میری نظر میں یہ اچھا میرے خیال میں ایک جو ہے اس کی شیخ جو بھی ہے کہاں سے یہ تو مجھے بتاؤ. چلو یہ جو ہے بس یہی مظاہرین کے طرف سے کوئی اون بھی کر رہا ہے یار، کہاں سے آئی ہے؟ کو میں پہلی دفعہ آفیشلی کرٹیسائز کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تحریری ہے ہی نہیں، یہ تو زبانی ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ جو ہے نا. تو اچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل دونوں ڈس آن کر دیں اور ہم ماموں بن جائیں گے. یہی نا، اسی لیے تو میں کور کر رہا ہوں نا باس. میری دلچسپی جس طرح آپ نے وہ آئی بی سی ویب سائٹ والی بات کی ہے تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا یار. نہیں لیکن میری دلچسپی کی اس میں ایک چیز ہے جس پہ یہ کہ میڈیا پر فحش پروگراموں کی روک تھام کے لیے علماء کرام ثبوتوں کے ہمراہ پیسے رجوع کریں گے. آپ اس کمیٹی میں شامل ہونا چاہیں گے؟ بالکل، مطلب یار ثبوت جو ہے نا، مطلب اب یہ اصل لالی پاپ ہوتا ہے. سر آپ کو بھی ہم کمیٹی میں بٹھائیں گے، آپ کو بھی ہم کمیٹی میں بٹھائیں گے. ثبوت تو دھرنے سے ہی مل جائیں گے. یہ بھی ہے. ویسے ایک اور ویڈیو بھی تھی، ایک صاحب اتنے جذباتی ہو گئے کہ اس نے اپنی قمیض پھاڑ کے پھینک دی. یہ بھی ایک ویڈیو میں دکھاؤں گا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے واسطے اسی میں لگ رہنا یار، آگے مت رہنا یار، یہ پروگرام چل رہا ہے. اچھا یہ ابھی کمیٹی بنی نہیں ہے باس، ٹینشن نہ لو. ہاں چلے تو لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ جو زبان اس دھرنے میں استعمال کی گئی ہے، جو پھول جھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ جس طرح کی فحش زبان استعمال کی گئی ہے، تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں پیمرا کو شاید سب سے پہلے اسی کا نوٹس لے لے تو یہیں سے کمیٹی شروع ہو جائے. تو یہ اب کن ثبوتوں کے ساتھ جائیں گے وہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر ان کا یہ ہے کہ سوال ہے. ہاں سنا آپ بھی کر لیں. اب چلیں فرض کریں کہ جو رہنما تھے اس مہم کے وہ اپنی کسی سیاسی مقصد کے لیے آئے تھے وہاں پہ، اور وہ مقصد ان کا پورا ہوا نہیں پورا ہوا. جو لوگ گئے تھے وہاں پہ، اب ظاہر ہے ان میں بہت تعداد ان کی ہوگی جو دل سے نہیں، خلوص سے بھی، اور جو دل سے سمجھ رہے تھے کہ جی اب بس ہم شہید کا بدلہ لیں گے اور ہماری یہاں پہ انقلاب آئے گا. جب وہ واپس گھر جائیں گے ان کو پتہ لگا کہ نہیں امی جان نے تو انقلاب نہیں آیا، تو ان کا کوئی ری ایکشن ہوگا آپ کی نظر؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. اب مسئلہ یہ کہ تحریک انصاف کے دھرنے میں بھی کون سا نیا پاکستان بن گیا. علامہ طاہر القادری جو ہیں وہ کیسے کیسے خواب دکھائے، ان کے سپورٹر کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا. سپورٹر کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. میرا ایک دوست ہے، وہ اتفاق سے لیڈی ہے اور چرس بھی پیتا ہے نا. وہ کونے میں بیٹھ کے، اب آپ جیسے ذرا کھوڑ اور آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یار دیکھو کیا ظلم ہو رہا ہے، فلانے کے ساتھ میرے وہ پیسے لے گیا اور فلانے نے اس کی بیٹی اٹھا لی ہے. اب وہ کونے میں بیٹھا کیا کہتا ہے؟ لیڈیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے بھائی جان. نہیں مطلب تو اس کو مطلب خیر بہت پوائنٹ بینگ چودھری نثار کیا کہہ رہے ہیں؟ چودھری نثار اچھا کل تو بڑے مطلب 1.5-2 گھنٹہ اس نے پوری دنیا کی تاریخ سنائی ہمیں، اور پھر کوئی نہ کوئی پوائنٹ تھا ان کا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ شاید آج رات تک نکل جائیں گے تو کل صبح یہ کر دیں گے. آج کیا کہا ہے انہوں نے؟ مبشر آپ کو ہمت نہیں ہو رہی اصل میں کہانی بتانے کی، آپ ادھر ادھر گول گول گھما رہے ہیں. پہلے چودھری نثار کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد کہانی بھی بتا دیتا ہوں. جو بھی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، ایک ایک کے خلاف
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त तक जो पर्चे दिए जा चुके हैं वो काफ़ी सख्त हैं। आपको पता है कि इन मखसूस लोगों ने तोड़ फोड़ की है मेट्रो, इन्होंने सेफ सिटी के लाखों रुपए के कैमरास तोड़े हैं, कई तो वाज़े तौर पर वो सामने आ गए हैं। इन्होंने एक फायर ब्रिगेड को आग लगाई है और इसके अलावा रेलिंग्स तोड़ी हैं, सरकारी एहलकारों पे हमले किए हैं। तो वो लाहौर से लेकर अटक तक जहाँ भी ऐसी कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, उन लोगों के खिलाफ, खा कोई बड़ा है खा छोटा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, तो आपने सुन लिया कि वो कैटेगोरिकली के साथ हैंड हुए और उसके बाद मुझे लग रहा है कि मियां बरादरान की तरफ से कहा गया है अपनी हुकूमत ने उसके साथ हैंड किया है। अच्छा, मेरी बात जो हुई है वो कुछ ऐसी स्टोरी आई है कि कल क्योंकि ये एक डेडलाइन दे चुके थे, यानी बड़क मार चुके थे, तो उसके बाद इनको ये कहा गया कि होल्ड ऑन, मतलब जरा हम देखते हैं, चिल आउट, चिल आउट। तो यार फिर चौधरी निसार अली को गुस्सा तो आएगा ना। चौधरी निसार को गुस्सा क्यों आता है? ये एग्जैक्टली ये अल्बर्ट फिल्म का नाम हो सकता है। हाँ, वही है, वो मिसाल दे रहे। लड़कियों के साथ यही होता है। तो मतलब हैंड हुआ ना, हैंड हुआ है नहीं हुआ है? हाँ, हैंड तो बस तो सही है ना, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। ज़रार की बात पर एक ब्रेक लेते हैं और न्यूज़ अपडेट के बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जब कल हम आपको बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं पेरिस के आईफल टावर की, और उन तस्वीरों में पेरिस के आईफल टावर को ग्रीन लाइट्स के साथ सजाया हुआ है, और ये कहा जा रहा था कि ये सानिया लाहौर के बाद पाकिस्तान के साथ यकजहती में आईफल टावर को ग्रीन लाइट्स से सजाया गया है। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। ये तस्वीर एक्चुअली 2007 की थी, जब रग्बी का वर्ल्ड कप हो रहा था। लेकिन दुनिया भर में और बहुत ट्रिब्यूट्स हुए हैं, और ये एक्चुअल हैं और जेन्युइन है। जैसे कि बर्मिंघम मेल में खबर आई है कि मशहूर पॉप स्टार अडेल, जिनका गाना हेलो आजकल बहुत मशहूर है, उन्होंने बर्मिंघम में एक कॉन्सर्ट में ऑडियंस को कहा कि जी आप अपने मोबाइल फ़ोन्स अपने हाथों में लेकर उठाएं, और सानिया लाहौर के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए, उनकी ट्रिब्यूट में मैं ये गाना पेश कर रही हूँ। उससे पहले उसी टूर में लंदन में जब उनका कॉन्सर्ट था तो ब्रसल्स के विक्टिम्स के लिए भी इसी तरह का ट्रिब्यूट पेश किया था अडेल ने। तो कम से कम इतना तो हुआ है, और मेरे ख्याल में टोरंटो में भी ऐसा आपने आईफल टावर का जिक्र किया कि जी उस पर वो पुरानी तस्वीर लगा दी चिरागा की, लेकिन ये जो टोरंटो से खबर आई है वो ये, एक तो ये कि जो कैनेडियन वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बहुत ही दुख का और इजहार किया है और पाकिस्तान से ताज़ियत का इजहार किया है। जॉन टेरी साहब हैं टोरंटो के मेयर, उन्होंने ऐलान किया कि टोरंटो साइन एक बिल्डिंग है, 3D मल्टी कलर साइन समझ लें, जो एक मसरूफ चौक है जो नेथन फिलिप्स स्क्वायर, उसमें ये है। तो वहाँ सब्ज़ और सफ़ेद जो पाकिस्तान का रंग है उसमें वो साइन नहाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टेक्सास में डेलस, दी ओमनी डेलस होटल है जी, उस पे पाकिस्तानी झंडे के दोनों रंगों का चिरागा जो है वो हो रहा है। इसके अलावा जो है बहुत सारे लीडर्स ने, वर्ल्ड लीडर्स ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फ़ोन करके ताज़ियत भी की है। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं। लेटेस्ट बीइंग प्रेसिडेंट ओबामा ने यूएस से उन्होंने फ़ोन किया, सब अच्छा ममालिक। कराची में भी आज या कल में एक छोटा सा इवेंट हुआ था। वॉइस ऑफ कराची एक NGO है, तो उन्होंने 110 दरख्त लगाए हैं फ्रेयर हॉल पर, अगेन एज अ ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ लाहौर। अच्छा, एक चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ। आमतौर पे होता ये है कि जैसे मलाला के साथ हुआ या बाद में, कि अब वेस्ट है, वहाँ से ज़ाहिर है कि आपको ट्रिब्यूट आते हैं जब भी इस तरह की वारदात होती है। जैसे पेशावर स्कूल का जो हुआ, तो उसमें हिंदुस्तान में क्या
اسکولوں میں اسمبلی میں بچوں نے جو ہے یکجہتی کا اظہار کیا، فلم سٹاروں نے کیا، اسی طرح ویسٹ میں بھی یہی ہوا. لیکن ہمارے ایک سینک دماغ یہ ہے کہ جناب ہو نہ ہو یہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ لوگ جو ہیں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ جب آپ انٹرسٹ نہیں لیں گے اتنا، مطلب میں دیکھتا ہی رہا کہ کوئی سرکردہ مذہبی عالم یا جو دینی جماعت کا سربراہ وہ پرزور مذمت کرتا لاہور کی دھماکے. چھوڑیں کوئی جا کر کے وہاں جا کے ہی کم از کم کسی کے پاس جا کر کے جو ہے نا جب یہ کرنا تھا تو یہ پوڈیم پہ بیٹھ کے گالی گلوچ کا سلسلہ چل رہا تھا. اب تو مجھے یار یہ بھی اب کلیشے لگنے لگا ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں، میرا خیال ہے یہ باتیں بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ویسٹ میں اتنا ہوتا ہے، جیسے آپ نے اڈیل کی بات کی یا ٹورنٹو کی میں نے بات کی یا ڈیلس کی، کہ وہاں جو ہے اظہاری یکجہتی ہے، تو فوراً دماغ کدھر جاتا ہے کہ یار کیوں کر رہے ہیں. ایسٹر پہ دھماکہ ہوا تھا، ایسٹر پہ دھماکہ ہوا تھا تو زیادہ تر جو ہیں وہ چونکہ کرسچن شہید ہوئے ہوں گے تو اس لیے یہ لوگ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. اچھا حالانکہ ایسا ہے بھی، حالانکہ تو وہ بدنصیب ملک ہے. بتا دیں 72 جو ابھی تک 72 جو 73 ہیں اس میں سے جو کرسچن ہے، حالانکہ آئی ہیٹ ٹو ٹیل جس طرح کی ذہنیت ہے اس میں یہ بتانا ہی پڑے گا کہ 20 سے بھی کم جو ہیں وہ کرسچن ہیں، باقی جو ہیں نان کرسچن بچے اور عورتیں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ غلط فہمی بھی نہیں رہنی چاہیے کہ یکجہتی جو ہے اس کا کوئی اس لیے تعلق ہے کہ کوئی کسی کی فیتھ کا ہے تو میں اس سے یکجہتی کروں گا، تو اس لیے کلیریفائی کیا، ورنہ میں پسند نہیں کرتا اس طرح. برج خلیفہ مجھے میرا خیال ہے کہ شاید برسلز اٹیک کے بعد، برج خلیفہ پیرس اٹیک کے بعد تو میرا خیال انہوں نے اپنے آپ کو چراغاں کیا تھا فرانس کے جھنڈے میں. ثانیہ لاہور کے بعد کیا تھا یا نہیں کیا تھا مجھے اس کے بارے میں نہیں ہے. آپ کو پتہ؟ آپ بھولے نہ بنے یار. نہیں کیا، آپ خود ہی بتا دیں. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں مجھے 100% نہیں پتا ہے. پتا ہوتا تو نہیں، آپ کو 200% پتا ہے، لیکن آپ نے جو ہے نا جان کے وہ کیا. لیکن ہم وہ بدنصیب قوم ہیں کہ جو اپنے 2 نوبل پرائز ونرز ہیں ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر بھی جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مثلا ٹھیک ہے پیرس میں جو ہوا، برسلز میں ہوا، ہم نے ماضی میں تنقید کیا کہ یہ ان کا اپنا کیا دھرا بھی اس میں بہت کچھ ہے جو بیک لیش ہو رہا ہے. لیکن یار ایک ہوتا ہے قومی اظہار کہ 130 لوگ مرتے ہیں تو پورا فرانس سڑک پہ ہوتا ہے. یہاں آرمی پبلک اسکول یا یہ لاہور کا سانحہ، یا تو یہ ہے کہ ہم اتنے شل ہو چکے ہیں، ایک کے بعد ایک اتنا پڑ رہا ہے کہ اب کتنے جلوس، کتنے جلسے، کتنی ریلیاں، کتنی مظاہرے. آپ عراق کو دیکھیں، ہاں اب حال میں ہی ایک ساکر گیم، فٹ بال کے گیم پر ایک سوئسائڈ بومبنگ ہوئی. 38 بچے مرے ہیں یار، کہیں آپ کو ذکر نہیں. اور وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پورے عوام باہر نکلی اور مظاہرے ہوئے. سن ہو گئے ہیں سر، سن ہو گئے. اور یہ بات بھی اگین دوبارہ کلیشیڈ ہے، یہ بات بھی ہم نے کو 1000 دفعہ کی ہے، بات کرنے کا. اصل میں مسئلہ یہ کہ جب موت اور زندگی بھی کلیشیڈ ہو جائے نا تو اس سے جڑی ہوئی ہر بات ہمیں کلیشیڈ ہی لگتی ہے. ٹریجڈی ہے سر. بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح. وقفہ لے لیتے ہیں، ایک وقفہ لے لیتے ہیں جی. ویلکم بیک. طیارے ہائی جیک ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن پرسوں ایک طیارہ ہائی جیک ہوا مصری ایئر لائن کا، اسکندریہ سے قاہرہ کی پرواز تھی. عملے اور مسافروں سمیت 72 لوگ اس میں سوار تھے کہ اچانک ایک صاحب اٹھے، 60 سال ان کی عمر تھی، سیف الدین مصطفیٰ. یہ بعد میں ان کا نام معلوم ہوا، اس وقت تو ظاہر ہے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کون نام پوچھے گا ان سے. تو یہ صاحب اٹھے اور انہوں نے کوئی اپنا یوں سینہ کھولا اور کہا میں نے بارود کی بیلٹ لگائی ہوئی ہے اور طیارے کا رخ جو ہے قبرص کی طرف موڑ لو. ظاہر ہے پائلٹ نے موڑ لیا. اب وہاں وہ طیارہ اتر گیا. تو انہوں نے کنٹرول ٹاور نے کہا بھائی صاحب ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، کیا چاہیے آپ کو، کہ کیسے آنا ہوا. تو انہوں نے کہا جناب ایسا ہے کہ 24 سال سے میں اپنی بیوی سے نہیں ملا، ایکس وائف، 2 بچے ہیں اس سے، ان سے نہیں ملا. میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے
اور حکومت مصر جو ہے اس میں اتنی شرم نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ملائے. تو میں نے یہ طیارہ پکڑا اور آپ کے آ گیا. وہ میری بیوی یہیں رہتی ہے اور یہ اس کا کانٹیکٹ ہے, پلیز اسے بلا دیجیے. ایک خط بھی تھا اس کے پاس جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا, ایک پریم پتر تھی کہ یار یہ میں نے پہنچانا ہے کسی نہ کسی طرح. تو یہ ہے کہ یہ اچھا پھر لیکن اس میں چھوٹا سا جھول ہے, آپ کہہ رہے اس کے کرائے کے پیسے نہیں تھے تو سر کیا مطلب وہ کیسے چڑھ گیا؟ دیکھو کہانی بنانی پڑتی ہے. پھر تم کہتے ہو ریٹنگ نہیں آ رہی ہے. نہیں سر, وہ واک تھرو کیا ہے اس نے. یہ کچھ نہیں ہے سر, یہ جو ہمارا مصری مجنو ہے سیف الدین مصطفیٰ, کچھ نہیں ہے سیف الدین مصطفیٰ صاحب. آپ کو میں ایک سٹوری بتاتا ہوں, اور یہ ہے رشیا کی. ٹھیک ہے, ایک خاتون تھی, اس کی ڈیٹ تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. بوائے فرینڈ کا نام تھا الیکسی بائیکوف. ٹھیک ہے, وہ گئی ڈنر پہ کہ میں ملوں گی اس سے. کیا دیکھا کہ 3 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ, اور اس کا جو بوائے فرینڈ تھا وہ زمین پر لہو لوہان. اور پھر ڈاکٹر آتا کہتا کہ جی یہ تو گزر گئے. اب وہ ڈھائیاں مار کے رونے لگ گئی. اور ایک دم اسے ٹرن اراؤنڈ کیا تو وہی کھڑا ہوا ہے ایک بلون کے ساتھ, اینڈ ہی از لائک سرپرائز. ٹھیک ہے, اور کیوں کیا اس نے ایسا؟ اس نے کہا کہ میں اس کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ میرے بغیر تمہاری لائف ہی کوئی نہیں ہے, مطلب تمہاری لائف ختم ہو جائے گی میرے بغیر. اور اتنی پلاننگ کی ہے اس بندے نے کہ ایک مووی ڈائریکٹر کو ہائر کیا, باقاعدہ سٹنٹ مین کو ہائر کیا, میک اپ آرٹسٹ اور ایک اسکرپٹ رائٹر, وہ سین کریٹ کرنے اسکرپٹ رائٹر کو ہائر کیا اسکرین کریٹ کرنے کے لیے. اس نے اس کو بائی دا وے چھوڑا بھی نہیں. اس نے کہا کہ یار یہ پیار ہوتا ہے, یہ پیار ہوتا ہے. اچھا لیکن لڑکی کیا ہوا؟ نہیں, وہی اس کے ساتھ ہی اپیرنٹلی رہی. ہاں خوفزدہ ہو کے بھاگے نہیں, مطلب ایک نٹ دوسرے نٹ کو اٹریکٹ کرے گا نا. بہرحال ایک اور سٹوری بھی ہے, اور یہ ہے 20 سالہ جارڈن کارڈیلا کی. ٹھیک ہے, جارڈن کارڈیلا کی گرل فرینڈ نے اس کو ڈچ کر دیا. ٹھیک ہے, وہ فون کرتا جیسا کہ ہوتا ہے, وہ فون کرتا رہا, اس نے فون نہیں اٹھایا. اس نے کہا کیا کروں یار, میں پھول خریدوں, میں چاکلیٹ خریدوں, اس کے گھر کے سامنے میں دھرنا دوں. اس نے کہا نہیں. اس نے اپنے دوست کو کہا تم مجھے گولی مارو. ٹھیک ہے, اور جیسے پولیس مقابلے میں ہوتا ہے, ہاں ایک بار نہیں 3 بار گولی مارو مجھے. اس کے دوست نے کہا ہاں صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے بندوق لی, اس کو بازو میں گولی لگی, وہ خون آیا, چیخیں مارا. پھر بھی کہہ رہا کہ نہیں اب مجھے ٹانگ میں مارو اور مجھے پیٹ میں مارو. دوست نے کہا کہ یار یہ تو اب تھوڑا سیریس سین تھوڑا آگے نکل گیا ہے, اور اس نے اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گیا. اب پتہ لگا کہ یہ بندہ ایک جیل میں بھی رہا تھا اور یہ پرول پہ تھا. تو ایک تو اس کو پولیس نے گرفتار کر لی, اور سب سے جو افسوسناک بات ہے نا کہ اس کی جو ایکس گرل فرینڈ تھی وہ ایک دفعہ اس کو ہاسپٹل میں ملنے دی. تو یہ ایک مجھے اس میں سوال پوچھنا ہے کہ اس واقعے کا چودھری نثار نے نوٹس لیا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی یار. یہ پتہ نہیں یار یہ تمہارے جو پرسنل جو کانفلکٹس ہیں نا یار اس شو میں ریزالو نہیں ہوں گے. یہ ذاتی دشمنیاں نہیں, یہ میں یہی نا یار کیا مجھے شعر ایک پردے پہ میرے پاس یاد آ گیا, وہ جو ہاسپٹل لے گئے اور محبوبہ دیکھنے تک نہیں آئی. میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے, مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. نماز جنازہ کی آپ نے بات کی, تھینک یو کہ آپ نے یہ بات کی, کیونکہ تیسری سٹوری میں بھی سٹوری کر رہا ہوں. پہلے پھر آپ نے جو بات کرنی ہے کریں. ماریا نام کی ایک خاتون تھی, ان کو پتا لگا کہ ان کے میاں کا افیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ماریا نے کہا کیا کروں. فائنلی اس نے کہا قتل کر دیتے ہیں اسے. اب وہ خود تو قتل کرنے سے رہی, تو اس نے کہیں نہ کہیں سے نا ایک اسیسن ڈھونڈا, پتہ نہیں کہاں سے وہ ڈھونڈا, ہاں ہٹ مین ڈھونڈا. اور وہ جو بھی ایک ایکس کانویکٹ تھا, جیل کاٹ کے آیا تھا, وہ اس نے کہا کہ جی آپ میرے میاں کو نہیں, میرے میاں کی گرل فرینڈ کو کہا کے قتل کریں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, ڈاؤن پیمنٹ بھی دی جو 10-20% یا جو بھی مارکیٹ میں چلتا ہے پتہ نہیں. کارلوس روبرٹا نام تھا اس کا, اور جو اس کی جو میاں کی گرل فرینڈ تھی اس کا نام تھا لوپیٹا. کارلوس گیا لوپیٹا کو مارنے. جب وہ لوپیٹا کے آمنے سامنے آیا, اس کو پتا یار یہ تو میری بچپن کی دوست تھی. تو دکھایا میں اپنے بچپن کے دوست کو تو نہیں مار سکتا, اب کیا ہوگا, فل فلمی سین. تو اس نے لوپیٹا کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں باندھ دیتا ہوں, تمہارے اوپر کیچپ پھینک دیتے ہیں, اور تمہارے بازو میں یہاں ایک خنجر چھپا دیتے ہیں نا, بالکل جیسے یوں. ہاں, اور وہ تصویر کھینچی, ایک سیکنڈ تصویر تو دکھا دیں یار تاکہ سمجھ تو ہے. تو وہ تصویر کھینچی اور جا کے اس نے ماریا کو دکھائی کہ جی دیکھیں آپ کا کام ہو گیا. ماریا بڑی خوش ہوئی, ماریا نے اس کو پیسے بھی دے دیے. لیکن پھر 2 روز بعد جب وہ بازار میں گھوم رہی تھی, اس نے دیکھا کہ وہی لوپیٹا اور جو ہٹ مین اس نے ہائر کیا تھا وہ ساتھ گھوم کے, مطلب بازو میں اب ان کا لو افیئر شروع ہوا ہے. تو یار یہ چیزیں ہوتی ہیں. کے سامنے ہمارا جو تصویر تو چلی نہیں ہے, تو وہ تصویر نہیں چلی. لیکن مبشر تمہیں پوچھنا چاہیے آخری کہانی کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب یار, this means the things we do for love یار.
تمہارے میں رومانس نہیں ہے تو تمہیں نہیں سمجھ آئے گی یار. اب میرے پہ نہ ڈالو, تم نے کیا کیا اپنی زندگی میں لو کے لیے. بالکل یہ پروگرام کی وجہ سے ضبط کر رہے ہیں ورنہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہاں اچھا, لیکن آپ نے کیا کیا سر؟ کیا کس بارے میں؟ محبت کے لیے. محبت تو ایک ہی ہوتی ہے. یہ اس عمر میں یہی ہوتا ہے تو obviously ٹائم بھی ختم ہو گیا اور ہماری بھی عمر کوئی زیادہ دور نہیں ہے جب ہم کہیں گے ایک ہی محبت ہوتی ہے. تو فی الحال اجازت دیں, کل ہم دوبارہ ملیں گے. ایک محبت کافی ہے, باقی عمر اضافی ہے, چپکے سے کوئی کہتا ہے جینا وعدہ خلافی ہے. واہ بس اب کلوز کر دیں, کلوز کر دیں. اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. نہیں بالکل گنجائش, آپ اپنا ہاتھ ہٹا دیں, اس کے سامنے آ رہا ہے. کوئی چودھری نثار کے لیے ویلنٹائن ڈے نہیں ہے مطلب نہیں. اوکے فائن, پھر میرے خیال میں لگتا ہے وہ بھی بھول کل تک کے لیے خدا حافظ.